ग़ज़वे खंदक के बारे में पिछले कई हफ्तों से हम मुख्तसर अंदाज में सही पढ़ते आ रहे हैं। आज इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन ग़ज़वे खंदक के मुतालिक उस पॉइंट पर गुफ्तगू करेंगे कि जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात हुए। ग़ज़वे खंदक या अहज़ाब के मौके पर कई मोजज़ात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से ज़ुहूर हुए हैं। इंशाअल्लाह उसकी तरफ क्या है इशारा करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मोजज़ात हैं, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात आप वसल्लम के सच्चे रसूल और पैगंबर होने की दलील होते हैं। अल्लाह ताला अपने बाज नबियों और पैगंबरों पर जो मोजज़ात जाहिर फरमाता है, ये उनके दावे की सच्चाई की दलील होती है, क्योंकि आम इंसानों के बस की बात ये नहीं होती है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बाज पैगंबरों और रसूलों को मोजज़ात देता है जो उनके दावे कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूं, मैं अल्लाह का रसूल हूं, मैं अल्लाह का नबी हूं, ये दावे की सच्चाई होती है उनकी, ताकि किसी भी इंसान के पास कोई उज़्र बाकी न रह जाए कि मुझे कैसे मालूम होता कि अल्लाह के रसूल है। तो मोजज़ात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के रसूलों ही पर जाहिर होते हैं, अल्लाह के रसूलों ही पर जाहिर होते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में जिक्र किया सूरह हदीद की आयत नंबर 25 में, लक़द अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनात, यकीनन हमने अपने रसूलों को वाज़ेह निशानियों के साथ भेजा है। तो बहुत सारे पैगंबरों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या है मोजज़ात के साथ दुनिया के अंदर भेजा है, और उनमें सबसे ज्यादा मोजज़ा पाने वाले पैगंबर और रसूल हमारे और आपके नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सबसे ज्यादा जिनके हाथ पर मोजज़ात का ज़ुहूर इस कायनात में हुआ है वो हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और बाकायदा इस मौजू पर उलमा और अइम्मा ने किताबें भी इकट्ठा और जमा की हैं, जो दो चार की तादाद में नहीं है बल्कि सैकड़ों की तादाद में है, बल्कि सैकड़ों की तादाद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर अल्लाह ताला ने मोजज़ात का ज़ुहूर किया। उन्हीं मोजज़ात में से बाज़ मोजज़ात खंदक के मौके पर जब खुदाई की जा रही थी, खंदक खोदी जा रही थी मदीने के अंदर, तो उस मौके पर जाहिर हुए हैं। ये बात पिछले दिनों में गुजर चुकी है कि ग़ज़वे खंदक और ग़ज़वे अहज़ाब ये एक ही ग़ज़वे के मुख्तलिफ नाम हैं, दो नाम हैं। खंदक इसलिए कहा जाता है कि इसमें खंदक खोदी गई थी, और अहज़ाब इसलिए कहा जाता है कि तमाम कुफ़ार जमातें इकट्ठा होकर के जो है मुत्तहिद होकर के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ईमान वालों को मिटाने के लिए आई थी। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस मौके पर उनसे मुकाबला करने के लिए खंदक खुदवाई थी, ताकि वो मदीने के अंदर दाखिल ना हो सके और उन पर हमला ना कर सके, मुसलमानों पर हमला ना कर सके। ये बड़ी ही अहम जंगी तदबीर थी, जिसके जरिए से दुश्मनान इस्लाम मुकम्मल तौर से शिकस्त हो गए, शिकस्त खुर्दा होकर के वापस चले गए। इस जाम में आए थे, इस तकब्बुर और गुरूर के साथ आए थे कि 10,000 का लश्कर जर्रार है, मुसलमानों पर हमला करेंगे, उनको खत्म कर देंगे, उनके बीवी बच्चों को लेकर के हम रवाना हो जाएंगे। लेकिन जब मदीने के अंदर वो पहुंचे तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो जंगी तदबीर थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खंदक खुदवाई, उसके जरिए से उनका वो पूरा प्लान जो है मुसलमानों को मिटाने का वो चौपट हो गया। और इसके लिए बड़ी मेहनत की गई। खंदक खोदने वाले बड़े सारे सहाबे किराम थे, बड़ी तकलीफों के साथ, परेशानियों के साथ खंदक खोदी गई। और ये अलग बात है कि सिलसिले में इख्तिलाफ है कि खंदक कितने दिनों तक इसका खोदना जारी रहा, यानी कितना टाइम लगा इसमें। तो बात सीरत निगारों की राय यह है कि ये 6 दिन में हो गया। इब्न साद कहते हैं फरागु मिन हफ्रिही फी सित्तति अय्याम, 6 दिनों में फारिग हो गए। और बात सीरत निगारों की राय यह है कि 20 दिनों तक खंदक के खोदने का सिलसिला जारी रहा। मशहूर सीरत निगार मूसा बिन उक़बा की यही राय है। और वाक़िदी कहते हैं कि 24 दिनों तक यह सिलसिला रहा। और इमाम नववी ने 15 दिन की बात कही है, जबकि इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने पूरे 1 महीने की बात कही है। पूरे 1 महीने की बात कही है कि 1 महीने तक मुसलसल रेगुलर और कंटिन्यू क्या है खंदक की खुदाई का सिलसिला जारी वो सारी रहा।
یہ تمام مختلف اقوال 6 دن سے لے کر کے 1 مہینے تک کے جو اقوال ذکر کیے گئے ہیں، واللہ اعلم بالصواب، جو غور و تدبر کرنے کے بعد حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کی رائے زیادہ درست اور صحیح معلوم ہو رہی، یعنی تقریباً 1 مہینے لگے، کیونکہ جو خندق کی مسافت ہے، ڈسٹینس ہے، وہ 12,000 گز ہے، ہاتھ ہے، اتنی اس کی مسافت ہے۔ اب ظاہر ہے یہ اتنی لمبی مسافت 12 ہاتھ گز، 12,000 ہاتھ کھودنا، یہ 6 دن میں، 5 دن میں، 15 دن میں یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے کم سے کم کیا ہے، 1 مہینے کی مدت درکار ہے، 1 مہینے کی مدت درکار ہے۔ اس وجہ سے زیادہ درست اور صحیح بات یہی معلوم ہو رہی ہے کہ خندق کی کھدائی کا جو سلسلہ رہا وہ تقریباً 1 مہینوں تک چلتا رہا۔ اب اس 1 مہینے کے اندر سن 5 ہجری کی بات ہے، اس وقت مسلمانوں کا بہت زیادہ مال و دولت کی فراوانی نہیں ہوئی تھی، صحابہ بہت زیادہ مالدار نہیں ہوئے تھے، یہ تو خیبر وغیرہ کے بعد مال و دولت کے جو ہے اللہ تعالیٰ نے راستے کھولے، لیکن اس موقع پر ابھی صورتحال ایسی نہیں تھی کہ صحابہ بہت زیادہ مالدار تھے۔ اب 1 مہینے مسلسل صحابہ خندق کھود رہے ہیں، اور اس موقع پر کھانے پینے کی چیزوں میں بڑی کمی آئی، اور یہ ظاہر ہے اس طرح کی چیزیں عام ہوتی ہیں ایسے مواقع پر۔ میں آج جو باذن اللہ ذکر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ 1 مہینے تک جو خندق کھودی گئی، اس سے صحابہ میں بھوک پیاس وغیرہ کی شدت اس قدر زیادہ رہی کہ ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ یہی وہ موقع تھا جب صحابہ نے بھوک کی شدت کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے تھے، یہی وہ موقع تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بطن مبارک، پیٹ مبارک پر بھوک کی شدت کی وجہ سے پتھر باندھے تھے۔ لیکن اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کیا ہو رہا ہے، ہم اور آپ اسے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آئیے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پڑھتے ہیں، جو مسند احمد وغیرہ کے اندر موجود ہے 14220 کے اندر، جس میں بیان کرتے لما حفر النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ الخندق، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے خندق کھودی، اصابہم جہد شدید، تو ان کو بڑی سخت بھوک لگی، سخت مشقت کا وہ شکار ہوئے، حتی ربط النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی بطنہ حجرا من الجوع، بھوک کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بطن مبارک پر، اپنے پیٹ مبارک پر پتھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باندھ رکھا تھا۔ اور اسی طرح کی روایت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وقد عصب علی بطنہ حجرا من الجوع، یہ وہ دن تھا جس دن انہوں نے اپنے پیٹ پر بھوک کی شدت کی وجہ سے کیا ہے، پتھر باندھ رکھا تھا۔ یہ انتہائی درجے کی بھوک میں ایسا آدمی کرتا، یہ بھی مسند احمد کی روایت ہے 11401 کی۔ اب یہی بھوک کی شدت وغیرہ کا معاملہ تھا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے انا یوم الخندق نحفر، ہم خندق کے دن خندق کھود رہے تھے، تو ایک شدید قسم کا بھاری پتھر ہمارے خندق کھودنے کے درمیان حائل ہو گیا۔ فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور کہنے لگے کہ بھاری پتھر جو ہے خندق کھودنے کے درمیان حائل ہو گیا، ہم اسے ہٹانے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، ہمارے پاس طاقت نہیں، قوت نہیں ہے کہ ہم اسے ہٹائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ خندق میں اتر رہا ہوں، تم پریشان نہ ہو، میں کیا ہے، خندق میں اتر رہا ہوں۔ ثم قام وبطنه معصوب بحجر، اب جب اللہ کے نبی خندق میں اترے، جب آپ نے کدال اٹھائی، آپ نیچے اترے، تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ کا پیٹ جو ہے ایک پتھر سے بنا ہوا تھا، 3 دن گزر گئے تھے، ہم نے کچھ چکھا تک نہیں تھا، کچھ چکھا تک نہیں تھا ہمارے پاس، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے کدال لی اور پتھر پہ مارا، پتھر بالکل جیسے روئی کی طرح ہو گیا۔ اور اس کے بعد بیان کرتے صحابی رسول جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو پتھر سے بندھا ہوا دیکھا، پیٹ بھوک کی شدت میں نے دیکھی، تو میں وہاں سے اپنی بیوی کے پاس چلا گیا اور اس کے پاس جا کر کے میں نے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے؟
میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی بھوک کی شدت میں دیکھا، تو انہوں نے ایک کپڑا نکالا جس میں جو کے تھوڑی جو تھی اور ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ موجود تھا۔ میں نے بکری کا بچہ ذبح کیا اور بیوی سے کہا کہ تم جو کے آٹے کو تیار کرو، اور اس کے بعد جب میں اس سے فارغ ہوا وہ آٹا گوندنے لگ گئی اور میں نے بکری کو ذبح کر دیا۔ اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے لگا، جاتے ہوئے میری بیوی نے کہا لا تفضحنی برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبمن معه، دیکھو تم مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان کے ساتھیوں کے سامنے رسوا نہیں کرنا، ذلیل نہیں کرنا۔ تھوڑا دیکھ کر جا رہے ہو کہ تھوڑے سے آٹے ہیں، وہ بھی جو کا آٹا ہے، اور بکری کا تھوڑا بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، ایسا نہ ہے کہ جا کر کے بہت سارے لوگوں کو لے کر آ جانا، تو یہ نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا، مجھے رسوا نہیں کرنا، کیونکہ زیادہ لوگ آ جائیں گے تو پھر میں کہاں سے انتظام کروں گی۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پورا ماجرا بیان کیا اور کہا اللہ کے نبی تھوڑا کھانا حاضر ہے، تو آپ اور آپ کے ساتھ ایک دو لوگ چلیں، آپ اور آپ کے ساتھ کیا ہے، ایک دو لوگ چلیں۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، اعلان یہ کیا کہ اے اہل خندق، چلو جابر کے پاس دعوت ہے۔ اللہ کے نبی، حدیث کے الفاظ ہے بخاری اور مسلم دونوں جگہ، فصاح النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا اہل الخندق ان جابرا قد صنع سورا فحیا حل بكم، کہا کہ جابر نے کھانا تیار کر رکھا ہے، چلو ان کے پاس۔ اس کے بعد آپ نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ ہانڈے جو گوشت بن رہا تھا، انہوں نے کیا کیا کہ آٹا گوندھ دیا گیا تھا اور گوشت چڑھا دیا گیا تھا، اور کہا کہ ابھی روٹی نہیں بنانا یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو، نہ روٹی بنانا، نہ سالن نکالنا، کچھ نہیں کرنا یہاں تک کہ میں آ جاؤں، یہاں تک کہ میں تم لوگوں کے پاس آ جاؤں، جب تک نہ آ جاؤں تب تک ایسا کچھ کرنا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انصار، مہاجرین سب لوگ آئے، 1000 کی تعداد تھی، 1000 لوگ آئے، تھوڑا سا جو کا آٹا تھا اور ایک بکری کا بچہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے خندق والوں کو لے کر کے آئے، اور یہ پہلے سے پیغام دے رکھا تھا کہ کچھ کرنا نہیں، میں آ جاؤں اس کے بعد کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی، آٹا منگایا اور آٹے میں تھوڑا آپ نے تھوک مارا اور برکت کی دعا کی۔ اسی طریقے سے گوشت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے پورا کھانا حاضر کیا گیا، اور سارے کے سارے لوگوں نے تھوڑا کھانا سارے کے سارے لوگوں نے کھایا، وہم الفن، وہ تقریباً کہتے تھے 1000 تھے، سب لوگوں نے شکم سیر ہو کر کے کھایا، اور اس کے بعد بھی کھانا بچا رہا۔ دوسری روایات میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے پڑوسی وغیرہ کو کیا ہے، کھلا دیا جائے، پڑوسیوں کو کھلا دیا جائے۔ یہی وہ موقع تھا جب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کی بیوی نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی ہمارے گھر آئے ہوئے ہیں، کہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ اس زمانے میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہما کے ذمے بڑا قرض تھا، ان کے والد کی غزوہ احد میں شہادت ہو گئی تھی تو ان کے نام پہ بڑا قرض تھا، اور اسی طریقے سے کئی بہنیں تھیں، تو کافی مشکل ترین ایام سے وہ گزر رہے تھے۔ تو ان کی بیوی نے کہا کہ آپ اللہ کے نبی آپ کے گھر آئے ہوئے ہیں تو آپ ہمارے لیے دعا کرا لیجئے۔ تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، بیوی سے بھی منع کر دیا کہ نہیں، دعا نہیں کرانا۔ لیکن وہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کھانا وغیرہ سے فارغ ہو گئے، تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہمارے لیے دعا کر دیجئے، ہمارے اور ہمارے شوہر کے حق میں دعا کر دیجئے برکت کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی۔ تو بعد میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے تم نے میرے منع کرنے کے بعد کیوں کہا، کیوں دعا کی درخواست کی؟ کہنے لگی کہ بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہمارے گھر اور اللہ کے نبی سے ہم اپنے حق میں برکت کی دعا نہ کرائیں؟ پھر وہ خاموش ہو گئے۔ تو یہ ایک بہت بڑا معجزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غزوہ خندق کے موقع پر ہوا
کہ چند لوگوں کا کھانا 1000 لوگوں نے کھایا اور الحمدللہ کھانا کیا ہے بچا رہا. یہ آنکھوں دیکھا معجزہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بیان کیا. اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو بڑی پختگی ملتی ہے. صحابہ نے اسے دیکھا ہے, صحابہ نے اسے محسوس کیا, اسے جانا ہے. یہ ایک پہلا اور بڑا معجزہ اس موقع پر ہوا ہے. اسی طریقے سے کھانے کے متعلق ایک دوسرا معجزہ جو ہوا ہے وہ ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا ہے. وہ کہتے ہیں انہوں نے اپنی بیوی ام سلیم سے کہا, ام سلیم انس بن مالک کی والدہ ہے, بڑی اعلیٰ درجے کی خاتون ہے, خندق ہی کا موقع ہے. ابو طلحہ انصاری اپنی بیوی کے پاس آئے اور کہنے لگے لقد سمعت صوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضعیفا عارف فیہ الجوع. میں نے آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز جب سنی ہے تو بڑی کمزوری محسوس ہوئی ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی بھوکے. فہل عندک من شیء, اے ام سلیم کیا تمہارے پاس کچھ ہے کھانے کے لیے؟ تو انہوں نے کہا ہاں. تو انہوں نے چند جو ہے جو کے آٹے نکالے اور روٹیاں نکالی. اس کی روٹی نکالنے کے بعد اس کو اپنے دوپٹے میں باندھ دیا ایک طرف اور اس کو سر پہ ان کے دے دیا. بعض روایت میں ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا اور کہا جاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ. کہتے میں گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام بھی تھے. میں آپ کے پاس آیا تو انس بن مالک کہتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ارسلک ابو طلحہ, کیا تمہیں ابو طلحہ انصاری نے بھیجا ہے؟ تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی انہوں نے بھیجا ہے. تو کہا کھانا دے کر بھیجا؟ کہا ہاں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو لوگ وہاں موجود تھے مسجد میں آپ کے ساتھ, آپ نے تمام صحابہ سے کہا لمن معه قوموا, جتنے لوگ تھے سب کو کہا کہ چلو. سب لوگ جو ہے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے. اب جب یہ تو تھوڑا سا کھانا, ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے ام سلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ آئے ہیں, وَلَيْسَ عِنْدَنَا مَا نُطْعِمُهُمْ, اور ہمارے پاس تو کھانا ہے ہی نہیں جس سے ہم ان کو کھلا سکے, اور اللہ کے نبی ایک پوری جماعت لے کر ہمارے پاس آ گئے ہیں. تو ام سلیم بڑی اعلیٰ درجے کی خاتون تھی, جنتی خاتون میں سے ایک ہے. کہنے لگی دیکھیے اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں, اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں تو اس میں خیر اور بھلائی ہے, اس لیے آنے دیجیے. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ام سلیم کو کہا کہ ام سلیم جو کچھ تمہارے پاس ہے اسے لے کر کے حاضر ہو جاؤ. تو ام سلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ ساری کی ساری چیزیں لے کر حاضر ہوئی, اور روٹی تھی, روٹی پر انہوں نے کیا کیا کہ گھی کو تھوڑا سا گاڑ دیا, وہی سالن کا کام ہو گیا. پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہتے ہیں 10 لوگ آئے کھا کر چلے جائیں. 10 لوگوں کی ٹیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی, 10 لوگ آتے کھاتے اور وہ چلے جاتے, پیٹ بھر کھا کر کے چلے جاتے. پھر اس کے بعد دوسرے 10 لوگ آتے وہ کھاتے اور کھا کر کے چلے جاتے, وہی جو چند روٹیاں تھیں, روٹی کے چند جو ٹکڑے تھے, پھر 10 لوگ آئے کھا کر کے چلے جاتے. اس طریقے سے صحابی رسول کہتے ہیں کہ فَأَكَلَ الْقَوْمَ كُلُّهُمْ وَشَبِعُوا, سارے لوگوں نے کھا لیا اور پیٹ بھر کے کھایا, اور وہ لوگ تقریباً 70 یا 80 کے قریب تھے, 70 یا 80 کے قریب تھے. بخاری اور مسلم دونوں میں روایت کیا ہے موجود ہے. اس سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کا کیا ہے اندازہ لگایا جا سکتا ہے جو اس موقع پر کیا ہے ہوا ہے. اس کے بعد بھی بچا رہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 لوگوں میں تقسیم کرنے کو کہا. تو یہ ایک دوسرا بڑا معجزہ کھانے کی تقسیر کا, کھانے کی زیادتی کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے غزوہ خندق یا غزوہ احزاب جسے کہتے ہیں پیش آیا. اب ایک تیسرا بڑا معجزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ تھا کہ جب خندق کھودی جا رہی تھی تو ابھی ذکر ہوا نا کہ جب خندق کھودی جا رہی تھی تو ایک بڑی چٹان آڑے آ گئی اور کسی کی ہمت اور طاقت نہیں رہی کہ اس چٹان کو توڑ سکے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, آپ نے کدال پکڑا, وَوَضَعَ رِدَاءَهُ نَاحِيَةَ الْخَندَقِ, اور ایک طرف آپ نے اپنی چادر رکھ دی اور اس کے بعد آپ نے کہا تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ وهو السمیع العلیم. یہ آپ نے پڑھا اور اس کے بعد کدال چلائی. فنظر
सुलुस अल हजर, तो जो चट्टान थी उसका 1/3 क्या है, टूट गया, और सलमान फारसी खड़े होकर इसको देख रहे थे। फबरका मा दरबत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब अल्लाह के नबी ने कुदाल चलाई तो एक रोशनी निकली उससे, एक चिंगारी निकली उससे, जो आमतौर से पत्थर पर मारते हुए निकलती। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दूसरी कुदाल मारी और आपने पढ़ा तम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्क़न व अदला ला मुबद्दिल लिकलिमातिही व हुवस समीउल अलीम। फिर जो दूसरा जो था, दूसरा हिस्सा वो भी टूट गया, 2/3 जो है। फिर सलमान फारसी ने उससे भी एक रोशनी और चिंगारी देखी। फिर तीसरी मरतबा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मारा और फिर यही पढ़ा तम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्क़न व अदला ला मुबद्दिल लिकलिमातिही व हुवस समीउल अलीम। इस तरीके से वो पूरे टुकड़े हो गए। वखरज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फअखज़ रिदाअहु व जलसा, फिर अल्लाह के नबी खंदक से बाहर निकले, गड्ढे से बाहर निकले, अपनी चादर को लिया और बैठ गए। सलमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, या रसूलल्लाह रअयतुका हिना ज़रबता मा तज़रिबु दरबतन इल्ला कानत माहा बरका। अल्लाह के नबी, जब जब आप पत्थर पर मार रहे थे, चट्टान पर मार रहे थे, तो उससे एक रोशनी, एक चिंगारी निकल रही थी, एक बिजली पैदा हो रही थी। क़ाल लहू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सलमान रअयत ज़ालिका, आपने पूछा है सलमान क्या वाकई तुमने इसको देखा है, क्योंकि किसी और ने नहीं देखा, सिर्फ सलमान रज़ियल्लाहु ताला ने इसको देख रहे थे। तो कहा ई वल्लज़ी बअसका बिल हक़ या रसूल, कसम उस जात की जिसने आपको हक के साथ भेजा, मैंने इसे देखा है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फ़इन्नी हीना ज़रबतु अद-दरबतल ऊला, जब मैंने पहली मरतबा कुदाल मारा तो रुफ़िअत ली मदाइन किस्रा व मा हौलहा व मदाइन कसीरा, तो जब मैंने पहली मरतबा कुदाल मारा तो किस्रा और उसके तमाम शहर, कैसर किस्रा जो ईरान और रूम था ना, तो वो उसके तमाम शहर मुझे नजर आने लग गए। फिर मैंने जब दूसरी मरतबा यहां तक कि हत्ता राई तो अब आई नहीं, मैंने अपनी दोनों आंखों से पूरी चीजें देख ली। तो जो सहाबा वहां मौजूद थे उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा उदुल्लाह लहू अन यफ्तह अलैना, अल्लाह के नबी आप दुआ कर दीजिए कि ये मदाइन, ये किस्रा हमारे हाथ पर फतह हो जाए और अल्लाह ताला उसमें हमें आबाद करे, उसके जरिए से हमें माल दौलत दे और हम उनके इस मुल्क को तबाह कर दें, इनको तबाह बर्बाद कर दें। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में यही दुआ फरमाई। फिर जब दूसरी मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मारा, आपने बताया जब मैंने दूसरी मरतबा ज़रबा लगाया, मारा, तो कैसर और उसके करीब जितनी चीजें थी सब अब मुझे नजर आने लगी, मैंने उसको अपनी आंखों से देखा। साहबा ने कहा अल्लाह के नबी दुआ कर दीजिए कि ये भी हमारे हाथों पर क्या है, फतह हो जाए। फिर तीसरी मरतबा जब मैंने कुदाल लगाई तो हबशा का जो इलाका है वो और उसके करीब की तमाम बस्तियां मुझे नजर आने लगी, यहां तक कि मैंने अपनी आंखों से देखा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर कहा दाऊ अल हबशा, लेकिन हबशा के मुतालिक इस तरह की कोई दुआ नहीं करना। और ऐसे ही आपने फरमाया दाऊ अल हबशा वमा दाऊकुम वतरुकु तुरक मा तरकुकुम, कि हबशा और तुर्कियों को छोड़ दो, तुर्क को छोड़ दो, यानी अगर वो तुमसे मुकाबला ना करें तो तुम उनसे मुकाबला नहीं करो, अगर तुमसे मुकाबला नहीं करे तो तुम उनसे मुकाबला ना करो। हबशा को छोड़ने की वजह यह है कि शुरू शुरू में मुसलमानों को उन लोगों ने बड़ा सपोर्ट दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हिजरत कराई थी साहबा को वो वही थी। ये नसई की रिवायत है 3176 की, और इसका बाद हिस्सा जो आखिर का हिस्सा वो सुनन अबू दाऊद में 4302 में और मुस्नद अहमद में 23155 में मौजूद है। और एक रिवायत और है जो इमाम अहमद ने जिक्र किया 18694 में, और इमाम अबू याला ने मुस्नद अहमद में 1685 में, नसई ने अल कुबरा के अंदर जिक्र किया है 8807 में, और हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह ने इसकी सनद को हसन करार दिया, बाद लोगों ने इसको ज़ईफ करार दिया, लेकिन ये भी पहली रिवायत से मिलती जुलती रिवायत है। बरा इब्न आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कहते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें खंदक खोदने का हुक्म दिया, लेकिन खंदक खोदते वक्त हमारे दरमियान एक चट्टान हायल हो गई और हम में से कोई आदमी ये ताकत नहीं रख रहा था कि उस चट्टान को तोड़ सके। तो लोगों ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इसकी शिकायत की। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए और आपने अपना कपड़ा रखा, फिर आप चट्टान आप जो है उसके नीचे आए, खंदक में आए,
اور کدال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑی اور کہا بسم اللہ، اللہ کا آپ نے نام لیا، فضرب ضربۃ فکسر ثلث الحجر، آپ نے ایک مارا کہ پتھر 3 حصوں میں ایک حصہ ہو گیا، ایک حصہ ٹوٹ گیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہا اور کہا اوتیت مفاتیح الشام، مجھے شام کی چابیاں دے دی گئی ہیں، واللہ انی لابصر قصورها الحمر من مکان هذا، میں اپنی اس جگہ سے شام کے ریڈ کلر کے جو محلات ہیں اسے دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ کدال ماری، بسم اللہ پڑھا، کدال ماری، اور پھر پتھر ایک اور ٹکڑا ہو گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ بھی اللہ اکبر کہا اور کہا مجھے فارس یعنی ایران کی چابیاں دے دی گئی ہیں اور میں اس کے سفید محلات کو اپنی جگہ سے دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ نے تیسری مرتبہ مارا، بسم اللہ کہا، تیسری مرتبہ مارا اور کہا کہ باقی پتھر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور آپ نے کہا مجھے یمن کی چابیاں دے دی گئی ہیں اور میں اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر یمن کے دروازے وغیرہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اس روایت پہ تھوڑا کلام کیا گیا، لیکن پہلی روایت سے اگر اس کو جوڑ دیتے ہیں تو اس حقیقت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاً وہ چٹان جو صحابہ مل کر کے نہیں توڑ پا رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ضربے میں اس کو توڑ دیا، 3 مرتبہ مارا وہ ٹوٹ گئی، ریزہ ریزہ ہو گئی۔ دوسرے یہ کہ تینوں مرتبہ مارنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بڑی بشارت اور خوشخبری دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مستقبل کی چیز ان کو بتائی کہ یہ ساری کی ساری چیزیں ایسے موقع پر جب مسلمان چاروں طرف سے گھرے ہوئے تھے، انتہائی نازک موقع تھا، اور اس موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو بشارت اور خوشخبری سنا رہے تھے کہ یہ دیکھو ایران ہے، روم ہے، یہ سب کے سب فتح ہو جائیں گے، سب تمہارے زیر نگی ہو جائیں گے، سب تمہارے قبضے میں ہو جائیں گے، تم ان کے مالک و مختار بن بیٹھو گے۔ ایک ایسے موقع پر جب مسلمان چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کیا ہے یہ ایک بہترین بشارت اور خوشخبری سنائی۔ اور چند ہی سالوں کے بعد آپ نے دیکھا کہ خلفائے راشدین کے زمانے میں سارے بڑے بڑے ممالک جو اس زمانے میں سپر پاور تھے وہ سب کے سب کیا ہے فتح ہو گئے۔ تو اس طریقے سے غزوہ احزاب کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ بعض معجزات تھے جو ظہور ہوئے، اور اس کا اس انداز میں آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا۔ باقی انشاءاللہ رب العالمین اس غزوے کے متعلق کئی اور اہم چیزیں موجود ہیں جو آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی باذن اللہ۔ اور اس طریقے سے آج کا یہ درس اللہ کی توفیق سے مکمل ہوا۔ اگر کوئی اہم بات ہے تو پوچھی جا سکتی ہے درس